बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। बचपन में कहानियों में सुना करते थे और कहानियों के उन्वान भी कुछ इस तरह होते थे कि टार्जन की वापसी या किसी और हीरो की वापसी। यहाँ हुई है पीडीएम की वापसी और ये एक दो दफ़ा नहीं हुई, शायद गालिबन तीसरी दफ़ा हुई है। बहरहाल पीडीएम के इस जलसे के बाद एक दफ़ा फिर इस अज़्म का इजहार किया गया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को दफन किया जाएगा, एक बड़ा रोड कारवां होगा या लॉन्ग मार्च होगी। मकसद यही होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा जाए। आपने देखा जनाब शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे थे, मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम की ओवरऑल नुमाइंदगी कर रहे थे, एक बड़ा जलसा था। लेकिन हुकूमत के ख्याल में ये सिर्फ शो था, इसमें पावर नहीं है। और वजीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब जो फरमा रहे हैं वो तो आपने सुन लिया कि कुछ नहीं है इस ऑपोजिशन के पास जो कि ये बेच सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ऑपोजिशन डिवाइडेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि असल ऑपोजिशन ही हम हैं, बाकी तो बस वैसे ही टाइम पास कर रहे हैं। बल्कि वो तो ये तक इल्ज़ाम दे देते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब पर कि आप जब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हैं तो आप तो मज़े कर रहे हैं, जबकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हो जनाब खुर्शीद शाह साहब तो वो जेल में हैं, उनकी ज़मानत नहीं हो रही। बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उनके ऊपर फ्रिवलस केसेस बनाए गए हैं। क्या हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन का ये महाज इसलिए है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा कि ना मुफाहमत ना मज़ामत बल्कि शफाफ इलेक्शन चाहिए, या अभी भी ये कोशिश करनी है कि किसी तरह लश्कर कशी की जाए और इस्लामाबाद आकर इस हुकूमत को गिराया जाए? ये वो डिबेट है जो कि पिछले एक दो सालों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर हुई है। बहुत सारी डेटें भी दी गई हैं अपोजिशन की जानिब से, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और आज भी जनाब इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जी। मेरे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, MNA हैं, मामले खसूसी हैं वज़ीरान के, बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब डॉक्टर हैं, फॉर्मर MNA हैं, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं। डॉक्टर साहब अच्छे मूड में हैं और डॉक्टर साहब से कुछ वजाहत भी हम चाहेंगे आज जो पीडीएम के अंदर जलसे के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कहा। मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग के डॉक्टर साहब शुक्रिया। आगा रफ़ीउल्लाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वैसे आपसे भी पूछेंगे कि असल अपोजिशन आप किस चक्कर में है और ये जो इतनी बड़ी अपोजिशन जमात है अपोजिशन की सबसे बड़ी, आप उसके सारे नंबर ही खा रहे हैं। लेकिन ज़रा आपसे बाद में बात करते हैं, पहले मैं ये ज़रा अली नवाज अवान साहब से पूछ लूँ। कल एक बात आप शायद मिस कर गए, शहबाज शरीफ साहब ने वो आज भी कही है, वो पहले भी कहते हैं कि तारीख साज हिमायत और सपोर्ट हासिल है आपको पाकिस्तान में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसकी, इसके बावजूद आप बहुत निकम्मी हुकूमत है। आपका क्या तासुर है इसका? अच्छा, मुझे तो चलें जो भी उनका अपना वर्जन है, पर मुझे तो हैरत है कि मतलब शहबाज शरीफ साहब को एक दो दिन तो कोई ख्याल कर लेना चाहिए था। किस चीज़ का? मतलब वो कल उन्होंने जलसा किया कि 1.25 लाख लोग लेके मैं इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर दूंगा। हाँ। और आज जो उनकी आपने बातें सुनी कि हमने एक लेटर भेजा है तो वो कहते हैं हम 3 नाम भेजने को तैयार हैं EVM के ऊपर, कौमी हुकूमत होनी चाहिए। अगर जब इलेक्शन हुआ अगर लोगों ने हमें वोट दिया तो उसके बाद हमें कौमी हुकूमत, मतलब 1-2 दिन की बंदा शर्म खा लेता है, कोई 3 दिन हफ्ते की कोई बंदा एक बात करता है। आप लीडर हैं यार, आप कॉल्ड योरसेल्फ अ लीडर, आप पार्टी सदर है। आप अपने नीचे तारिक भाई को क्या मैसेज दिया कि मैं इलेक्शन की तैयारी करूं, मैं EVM की चेकिंग करने की तैयारी करूं, मैं 1.25 लाख लोग इकट्ठा करने की कोशिश, क्या मैसेज गया है तारिक भाई? क्या मैसेज आप दबाव में नहीं आए शहबाज शरीफ साहब? नहीं, शहबाज शरीफ के दबाव में उनकी पार्टी नहीं आती, उनकी अपनी भतीजी नहीं आती, उसके पार्टी उनके दबाव में बात करने का नहीं, मेरा तज़्यिया नहीं, वो उन्होंने खुद किया। आप तज़्यिया निकाल रहे हैं ना भाई, आप बता दे 2 दिन के अंदर ये बयानात हों तो आपके एक तरफ 1.25 लाख लोगों के जा रहे हैं, डॉक्टर साहब से करूंगा, 1.25 लाख लोग लेके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाएंगे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अच्छा वो कौमी हुकूमत बनानी है तो कौन बनाएगा कौमी हुकूमत? किसकी तरफ इशारा है इनका? क्या है वो पाँव पड़ने वाला इशारा है? क्या है मुझे समझ नहीं आई बात। वो तो फिर आप नहीं कौमी को नहीं यार, आइन के अंदर आप सब लॉयर हैं, हमें तो पता नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना, पॉलिटिशियन हमें तो ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं कोई कौम नहीं बनेगी कैसे अगर किसी ने बनाई तो? आइन के अंदर कोई खदोखाल है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो पैर पकड़ने वाली बात ठीक है। वो आप उसका डिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, दूसरी तरफ हम चाहते क्या देखिए, हम इस मुल्क को आगे सारी जमातों को मिला के ना इंक्लूसिव गवर्नमेंट, ताकि जिसमें ऑपोजिशन ही कोई ना हो। अच्छा उसकी ऑपोजिशन कोई ना, सारे गवर्नमेंट में हो। और ये तो कर तो लिया था इन्होंने 2008 में और COD के बाद
بٹ بیچ میں تحریک انصاف آ گئی تو ان کا سارا بہن بھائی والی باری ٹوٹ گئی اور الحمدللہ اب آگے آپ کے سوا باقی سب کو ملائیں گے, آپ کے سوا وہ تو کر چکے ہیں. وہ ٹرین لے کے چلتے ہیں, کبھی ایک ڈبہ ادھر نکل جاتا ہے, ایک ڈبہ ادھر نکل جاتا ہے, پھر ٹرین لے کے چلتے ہیں, پھر ایک ڈبہ ادھر نکل جاتا ہے, اور آخر میں انجن ہی گر گیا اس ٹرین کا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے اوپر ہیں, کریڈیبلٹی بڑی میٹر کرتی ہے. کریڈیبلٹی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ڈرون اٹیک غلط ہے, ڈرون اٹیک نہیں ہونے چاہیے. ہم نے نیٹو سپلائیز بند کی. ہماری گورنمنٹ آئی 2013 کے اندر, دسمبر 2013 کے اندر ہم نیٹو سپلائیز بند کی. ہم نے کہا ایم پی ایز پیسے لیتے ہیں سینٹ الیکشن میں, ہم نے ایم پی اے نکال دیے. ہم نے کہا کہ ہم ایم این اے نہیں نکالے, ایم پی اے نکالے. جو جیسے نام آئیں وہ بھی ہمیشہ کہا جاتا ہے, اور تو پارٹی سارے کو پتہ ہے کہ یار علی بھائی ایسے نہ کیا کہ آپ کو پتہ ہے کون سے نام ہے. سر جی فکر نہ کرو, بھی کاٹ داں اگر سانو پتہ ہے, فکر نہ کرو. فی الحال نہیں کرنے کمنٹ نہیں, وہ پھر بھی تجھے اگلی گل کرنی سینٹر نہیں کاٹ دے. چلے جو جس طرح مرضی کر لے, کریڈیبلٹی بڑا میٹر کرتی ہے. اب یہ کریڈیبلٹی کیا ہے؟ پہلے آریا پار کر دیں گے, ہم لانگ مارچ کریں گے, ہم استعفے دیں گے. شہباز شریف نے کہا میں بجٹ نہیں پاس ہونے دوں گا, میں چھوڑوں گا نہیں, میں سب کو اکٹھا کروں. کچھ کام کرنے پڑ جاتے ہیں. حد کیا, خود ہی حاضر نہیں ہوئے اس دن اسمبلی میں, باقیوں کو تو چھوڑیں, خود ہی حاضر نہیں ہوئے. دیکھیں دوسری طرف آ جائے ذرا میرے مولانا صاحب, آج کل تو ٹیپ ریکارڈر بنے ہوئے ہیں, جو مرضی اس کے اندر ٹیپ ڈال دے اور وہ اس طرح چلنے شروع ہو جاتے ہیں. مریم ٹیپ ڈالتی ہیں, اس طرح چلنے شروع ہو جاتے ہیں. آج شہباز شریف نے ڈالی ہے, اس طرح چلنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ ایک نہایت غیر ذمہ دار حکومت ہیں. اچھا میں بتا رہا ہوں کیسے غیر ذمہ دار حکومت کون ہوتی ہے اور ذمہ دار حکومت کون ہوتی ہے. ذمہ دار حکومت کے لوگ جاتے ہیں امریکن امبیسڈر کے پاس, کہتے کبھی ہمیں بھی چانس دینا. یہ ذمہ دار حکومت ہوتی ہے. نہیں سنیں, اس کے بعد یہ نہیں بولتی, اس کے بعد وہ ہوتی ہے نشہ. کیا ہوتا ہے نشہ؟ ہوتا ہے شہیدوں کی زمین لے لینا. نشہ یہ ہوتا ہے, نشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ ڈرون کے خلاف, آپ نے مشرف نے جب 9/11 ہوا اس کے خلاف انہوں نے پوری کمپین چلائی, بڑی زبردست کمپین چلائی تھی مولانا فضل الرحمان نے. اور جب یہ اپوزیشن کے کمبائنڈ, نہیں میری بات تو سنیں نا, بات ختم ہوئی. کمبائنڈ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے تھے, طریق انصاف کا ایک ووٹ تھا اور عمران خان نے ان کو ووٹ دیا تھا 2002 کی اسمبلی میں, جس پہ آپ نے بعد میں غلطی, ہم نے توبہ ابھی تک مانگ رہے. اچھا اس کے بعد میں کہتا ہوں کیا کیا, آپ جا کے مشرف کی گود میں بیٹھ گئے, آپ نے وہ ساری موومنٹ تباہ کر دی. پاکستان میں ڈرون اٹیک ہوتے رہے, افغانستان تباہ ہو گیا, اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں نشہ ہے اس ڈالرز کا, نشہ ہے اس حکومت کا جو مشرف کی گود میں بیٹھنے سے کریڈیبلٹی نہیں ہے اس اپوزیشن لیڈرشپ کی. اور دوسری کہ مکس سگنل. بتائیے گا سر, یہ ابھی شہباز صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا سر دفن کرنی ہے حکومت آ کے, یا انتخابات صاف اور شفاف چاہیے 2023 میں, کیونکہ یہ ابہام سا پیدا ہو گیا ہے. اور انہوں نے تو آپ کو کہہ بھی دیا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کو کیا اشارہ مل رہا ہے لیڈرشپ کی جانب سے, تو سر ذرا کلیئرٹی دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب صاحب. ایک تو میں بڑا تجزیہ تبصرہ جو آپ نے کہا تضحیق امیز نہیں تھا. اچھا یہ پی ٹی آئی وائرس ایسا ہے کہ کسی شریف آدمی میں بھی گھس جائے نا, وہ بھی ایسے ہی بات کرے گا جیسے ہمارا بھائی کر رہا ہے. بندہ شریف ہے, وائرس ہے, وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. بس سیدھی بات کو بھی ایسے کریں گے کہ جیسے پتہ نہیں کسی دشمن ملک کے کسی ناپسندیدہ ترین بندے سے بات کر رہے ہیں. سیاست میں اتنی نفرت اور اس طرح کا انداز اور یہ الفاظ میرا خیال ہے اگر نہیں ہوں گے تو ہم جو روایات قائم کر رہے ہیں, خاص طور پہ آئندہ آنے والے جو ہمارے ظاہر ہے نوجوان نسلیں آ رہے ہیں ساری ہیں, اچھا ہوگا. اینی ویز دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے, شہباز شریف صاحب کی دو ذمہ داری ہیں. ایک وہ پی ایم ایل این کے صدر ہیں, اس حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل میسج بھی دینا ہوتا ہے اپنی پارٹی کو بھی, اور ایک وے فارورڈ دینا ہوتا ہے. اور ایک ان کی بحیثیت لیڈر آف اپوزیشن پارلیمانی ذمہ داری ہے. اگر کوئی خط و کتابت کے ذریعے ان سے کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ پارلیمانی ذمہ داریاں وہ ادا کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے بات کی, تو یہ اپوزیشن سے زیادہ یہ راگ ہمیشہ حکومتی ترجمان بھی اور خود عمران خان بھی ہر جگہ آپ کو فرماتے ہوئے آپ سنیں گے, ایک پیج والا, ایک پیج پہ, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک پیج پہ ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے, کوئی کھینچا نہیں کہ اچھی بات ہے غلط بات ہے. میں نے صرف یہ بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ اگر اعتراض ہے تو یہ نعرے تو یہ خود لگاتے ہیں اور یہ گانے خود گاتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ ہمارا نہیں ہے, ان کا اپنا نیریٹو ہے. میں یہ کہتا ہوں میرا نیریٹو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہوتی جس پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے خلاف ہوتی ہے جب تک کہ وہ حکومت کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی نہ کر رہی ہے. تو لہٰذا یہ سپورٹ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کوئی پرائیڈ لینے والی بات نہیں ہوتی, اور نہ ہی یہ تاثر دینے کی بات ہوتی ہے جناب کہ کوئی فوج ہمارے ساتھ ہے. بٹ شہباز صاحب فرما رہے ہیں نا کہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل ہے اس حکومت کو.
دیکھیے انپریسیڈنٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ ساز میں یہ کہوں گا کہ جب یہ حکومت بنی 2018 میں انپریسیڈنٹڈ سپورٹ اس کو اپوزیشن کی بھی حاصل تھی. جب سب سے پہلے اپوزیشن نے یہ کہا تھا 2018 میں کہ آپ کوئی بھی اچھا کام اس ملک کے لیے کریں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں, وہ مطلب اب پھر اس کے بعد تو بہت ساری باتیں بہت سارا پانی جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے گزر گیا. ورنہ میں نے کہا کہ وہ سپورٹ ملک کے لیے بہتری کے لیے اس نظام کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے وہ اپوزیشن نے بھی کہا تھا کہ ہم ساتھ دیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے کہ سر کہ آپ کا لائن آف ایکشن ہے کیا؟ شہباز صاحب کی ٹھیک ہے پارلیمانی ذمہ داری سمجھ آتی ہے, بٹ کیا اب 2 سال رہ گئے ہیں, اس حکومت کو گرانا ہے یا اس طرف دھیان لگانا ہے کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہو؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ سب سے بنیادی جو ڈیمانڈ ہے نا وہ صرف ایک الیکشن کی نہیں ہے. اگر شہباز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ نہ آپ, کیونکہ ہر جگہ یہی سوال ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ہماری سب سے اولین اور اس ملک کے لیے اس نظام کی بہتری کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف. وہ صرف ایک الیکشن کی بات نہیں ہے, وہ اس پورے نظام کو سیدھا کرنے کی بات ہے. اگر یہ ہم کرنے میں کامیاب ہو جائے, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو پڑوس ممالک ہیں, برطانیہ, امریکہ, یورپ کو تو چھوڑ دیں, آپ یہ بنگلہ دیش دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, دائیں بائیں دیکھ لیں, یہاں پہ ووٹ کی پرچی کے اوپر کیا ووٹر کو اعتماد حاصل ہے؟ بالکل ہے. اسے پتہ ہے کہ میں اپنی ووٹ کی پرچی سے حکومت بنا بھی سکتا ہوں اور حکومت کو گراؤں تو گرا بھی سکتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ اعتماد یہاں پہ ہم اپنے ووٹر کو نہیں دے پائے. یہ وہ بنیادی بات ہے کہ جس کے حصول کے لیے شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی مسلم لیگ نون کا اکیلے کا ایجنڈا بھی نہیں ہے, یہ قومی ایجنڈا ہے. سر بالکل ہوگا, لیکن میں نے آغا صاحب کی طرف بھی جانا ہے جو ابھی تک کنفیوژن ہے. میں دوبارہ آپ سے چاہوں گا, میں اس سلسلے میں اس کو آسان کر دیتا ہوں سر کہ آپ کہہ رہے ہیں ایجنڈا ضرور ہو, لیکن ایجنڈا سسٹم کے اندر رہ کے نا آپ نے حکومت کو گرانا ہے, نہیں گرانا. وہ تو سسٹم کی بات ہوئی نا. باقی جو آپ کا مطلب نٹ شیل میں سوال یہ ہے کہ کیا اس حکومت کو ابھی 2 سال مزید جو رہ گئے ہیں اس پہ اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے, تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہوں گا کہ آغا صاحب بات کریں گے ابھی, اگر پیپلز پارٹی الگ نہ ہوتی پی ڈی ایم سے اس وقت تک حکومت گر چکی ہوتی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب آئندہ 2 سالوں کے اندر پی ڈی ایم کیا فیصلے کرتی ہے, لانگ مارچ ہوتا ہے, سٹ ان ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یہ جوائنٹ ڈیسیژن ہوں گے. اس میں تو میں آپ سے نہیں کوئی بھی بات کروں. ظاہری بات ہے, یہ ظاہری لمبا کام ہے. اچھا یہ جو آغا صاحب اس حوالے سے ایک تو یہ ایک جملہ کہہ دوں, ایک ون لائن وہیں ہے. طارق بھائی کی داد سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر ان کی جو قیادت ہے نا وہ پاکستانی فوج کا نام اور ان کے جو ہیڈز ان کا نام ایسے لیتی جیسے وہ دشمن فوج کی ہے. یہ جو کینسر ہے نا, یہ جو کینسر یہ کاٹ کے نکالا جائے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا. اب یہ چیک کریں, نہیں اب یہ چیک کریں کس طرح نام لیتے ہیں. نواز شریف کیا تقریریں کرتے ہیں, مریم کیا تقریر کرتی ہے, کیا وہ پاکستان کی فوج کے بارے میں ہوتی ہے, کیا پاکستان کی جو میاں صاحب نے اب دوبارہ نہیں وہ تلخی بہت آ گئی ہے. میاں صاحب نے دوبارہ جو کل خطاب کیا جو کچھ جگہ رپورٹ ہوا ہے وہ پاکستان کی فوج ہے. طارق بھائی نے کہا ٹھیک بات, لیکن وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کی فیملی میں فوجی. بالکل بات نہیں, بالکل فوج کی بات نہیں. ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں یار خدا یار آپ جنم شرف کو سپورٹ کرتے ہیں, اچھا ایک منٹ آغا صاحب وہ ہمارے بھائی ادھر ناراض کو سپورٹ کرتے ہیں. بھائی اگر غیر آئینی اقدامات کی بات ہو رہی ہے وہ کل ہو, آج ہو, مستقبل میں ہو, تو غیر آئینی ہے نا. پاکستانی فوج کے ہم نہیں شیمنگ کر رہے ہیں. چلے میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا, اس کی وضاحت میں جائیں گے تو کام خراب ہو جاتا ہے. آغا صاحب الزام ٹھہرا رہے تھے, کیا کر رہے ہیں آغا صاحب مجھے بتائیں. ایک تو یہ کہ چلے پی ڈی ایم کا پاور شو ہو گیا, آپ سے بڑے سوال بہت سے بنتے ہیں, لیکن ایک تو مجھے یہ بتا دیں, چلے انہوں نے کر لیا, ان کی کوشش ہے, آپ نے کہا آپ اکیلے ہی کافی ہیں اس حکومت کو گرانے کے لیے یا اس حکومت کے خلاف محاذ بنانے کے لیے. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ اندر گئے ہیں, پھر ضمانتوں پہ باہر آئے ہیں, لیکن وہ کون سے مزے کر رہے ہیں جو آپ انہیں تانے دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب مزے کر رہے ہیں, قائد حزب اختلاف, اور خورشید شاہ صاحب بیچارے جیل میں ہیں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے منیب کے خورشید شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں, اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ باقی ماشاءاللہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اس ٹائم حکومت کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے, اور کیا کہتے ہیں نون لیگ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے کہ ہم بھیج رہے ہیں یا حکومت بھیج رہی ہے. لیکن میاں صاحب چلے گئے, یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی صحت اب اسٹیبل ہو گئی ہے, کافی بہتر ہو گئے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ
آپ ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں، جو اپوزیشن کے اپوزیشن کے کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ان کو آپ نے صرف اور صرف کس بنیاد پر وہاں پر بٹھا کے رکھا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ پریشرائز کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ٹف ٹائم نہ دے. پاکستان پیپلز پارٹی کیوں یہ بات کرتی ہے کہ ہم ہی اصل اپوزیشن کر رہے ہیں اور ہم ہی اصل طریقے سے ان کو اس گورنمنٹ کو ختم کر سکتے تھے، اور ابھی تک ختم ہو جاتی اگر پی ڈی ایم گورنمنٹ کو سپورٹ نہ کرتی. اگر جس طرح طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ نکلتے تو ابھی تک چلے جاتے، تو وہ شاید بتا دیتے کہ وہ کس طریقے سے چلے جاتے ہیں. ہمارے پاس وہ دیکھیں فارمولہ ہے. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس سے اختلاف کیا ہے اور پی ڈی ایم سے اختلاف کیا ہے؟ وہ دونوں سے ایک ہی اختلاف ہے. ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ روڈ میپ دیں. آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کہتی ہے کہ جی ہم 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، دودھ کی نہریں اور مافیا کے ساتھ لڑنا اور یہ تمام چیزوں پر ایکشن ایسے لیں گے کہ جس ہر چیز کا پھر 22 کروڑ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور صرف الزامات گورنمنٹ کے پاس ہیں. اپوزیشن کو دبانے کے لیے نیب گڑھ جوڑ کے حوالے سے جو معاملات چلا رہے ہیں، ادروائز ان کے پاس ایسا کوئی روڈ میپ نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے رکھے کہ جی یہ ہماری 5 سالہ کارکردگی کے لیے ہمارے پاس یہ روڈ میپ تھا، ہم نے 3 سال یہ کیا، آنے والے 2 سالوں میں کمپلیٹ کر لوں میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بات کیجئے گا. تو حکومت کے پاس وہ نہیں ہے، حکومت الزام پر ہے الزام. اسی طریقے سے پی ڈی ایم کے پاس کوئی پلان نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جلسے کریں. ہم نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بائی الیکشن میں جانا چاہیے، اس کا رزلٹ پورے پاکستان نے دیکھا. ہم نے کہا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن میں جانا چاہیے، اس کا رزلٹ پورے پاکستان نے دیکھا. ہم نے کہا کہ اب ان کے خلاف اب جانا چاہیے ہمیں. صاحب آپ ایک بات سن لیں سر، میری بات چاہیے سر، ٹھیک ہے میری بات سن لیں. اب آپ انہیں مشورے دیتے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں پنجاب میں، پھر وفاق میں لے آئیں. یہ آپ کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کہ بھائی آپ پھر پہلے سینٹ سے شروع کر لینا، صادق سنجرانی صاحب کے خلاف، وہاں تو نمبرز بھی ہیں، بڑا کلوز مارجن ہے، وہاں سے آغاز کر لیں. اس طرف آپ آتے نہیں ہیں. دیکھیں میں نہیں دیکھیں وہاں پر ہم نے ایک اٹیمپٹ کی تھی، اور وہ اٹیمپٹ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئی تھی، اور اگر نہیں ہوئی ہیں تو بولیں. وہ بہت سی چیزیں ہم نے ایکسپوز کی اور بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوئی. اب جو پلاننگ ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ پنجاب میں لوگ ہر آدمی تنگ ہے، ہر ان کے پنجاب میں انہوں نے دیکھے اپنے لوگوں کو اینٹی کرپشن اور نیب اور ایف آئی اے سے ان کو تھریٹ کروا کے پھر معافی تلافی کروا کے اب دوبارہ مجبوراً وہ لوگ، کیونکہ اپوزیشن نے ہمت نہیں کی، اور دوبارہ وہ لوگ جو ہے مختلف اداروں سے ان کو تھریٹ کروا کے واپس خان صاحب سے معافیاں منگوائی جا رہی ہیں. تو ہماری بات اس ٹائم بھی ویلڈ تھی، آج بھی ویلڈ ہے. ہم نے سینٹ میں اٹیمپٹ کیا، اس کے بعد اب ہم کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران جو بیچارے کسی پریشر کی وجہ سے جو گئے تھے وہ آج تنگ آئے ہوئے ہیں. اور اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو آپ دیکھتے کہ بوزدار صاحب کہاں ہوتے. اچھا چلیں، یہ آپ کا آرگیومنٹ ہے. ایک کوئک بریک ہے، واپس آتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ کے پاس جو سب سے بڑا ایج ہے وہ ایک ہے کہ حکومت بہت کمفرٹیبل ہے اور اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے. کیا کچھ بگاڑ پائے گی یہ اپوزیشن اس حکومت کا؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں ساتھ میں. اچھا علی نواز امان صاحب، گزارش یہ ہے، ایک تو مطلب ٹھیک ہے وہ اعتراضات اپنی جگہ پر، لیکن آپ وہ اس طرح کے الزامات جب سیاست کے اندر آ جاتے ہیں نا کہ فوج کے خلاف کیسے بات کر رہے ہیں، نام کیسے لینے، کچھ چیزوں کے اوپر مٹی بھی ڈالنی چاہیے. نہیں ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب فوج سب کی ہے جی، فوج سب کی ہے. کوئی آپ کو کہہ دے کہ مطلب اب اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں، اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. نہیں یہ بات نہیں. کوئی بھی ذی شعور آدمی، آپ بتائیں جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں، 2800 کلومیٹر لمبا آپ کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے، ایسٹرن بارڈر آپ کے انڈیا کے ساتھ ہے، آپ کے بہت زیادہ کوئی اچھے حالات باقی آپ کو پتہ ہی ہے، چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. اور اس حالت میں جب ایک ایویکیویشن ہو رہی ہے کابل سے، جس جگہ آپ دیکھیں، جس جگہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے 9/11 کے بعد کہ اس کا حل فوجی حل نہیں ہے، امریکہ ریٹریو کر رہا ہے، مسائل ہو رہے ہیں، اس وقت آپ اپنی فوج کو نیم شیمنگ کریں ان کے بارے میں باتیں کریں. یہ نیم شیمنگ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آئینی طریقے سے الیکشن ہو جائے کوئی بغیر مداخلت کے. ان کا آرگومنٹ یہ ہے
یار بالکل ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کے لیے جدوجہد کریں کہ اور چیزوں کو ریفائن ہونا چاہیے. پالیٹکس اس چیز کا نام ہے, یہ نہیں کہ اگر مجھے اقتدار نہیں ملا تو میں تمہارے اوپر الزام لگانے لگ جاؤں گا. آپ اسٹرگل کریں نا. ہم نے کہا دھاندلی ہوئی ہے, ہم نے کہا کہ اس کا 4 حلقے کھولو, انہوں نے نہیں کھولے, ہم نے اس کے لیے دھرنے حلقے کھول کے جسٹس صاحب نے انکوائری رپورٹ دے دی, 72 پوائنٹ دے دی, ہم چپ کر نہیں. آپ نے جدوجہد کی, لیکن آپ نے لوگوں کو نیم کالنگ آپ نے بھی کی, نیم شیمنگ آپ لوگوں نے کی. انسٹیٹیوشن وائز بات کر رہا ہوں, آپ نے انڈیویجول لوگوں کو نہیں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشن پہ بلیم کرتے ہیں, یہ انسٹیٹیوشن کو بلیم کرتے ہیں. عمران خان صاحب انسٹیٹیوشن کی مجھے بات کر رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا کہہ رہے ہیں آپ, یہ کہہ رہے ہیں اس وقت تک کوئی افغانستان کے بارے میں آپ کی پالیسی لائن ہے اس وقت کوئی؟ آپ نے کل تقریریں دیکھ لی ہیں, آج پریس کانفرنس دیکھ لی ہے, ہر وقت پہلے ٹویٹر چلتا ہوتا جو خاموش ہوا ہے آج کل, کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت انکریجمنٹ دیکھیں, مسائل ہوتے ہیں, اب یہ کہیں کہ نہیں ہوتے ہمارے. دونوں جماعتوں نے اجلاس کی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری سی سی آ گئی, ان کی پارٹی کہتی ہے ہم نے اجلاس اپنے کر لیے, جوائنٹ سیشن تو ابھی ہونا ہے. مکمل کریں پالیسی لائن دی کہ ان کی یہ ہم لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے ایویکویشن اس طرح ہونی چاہیے, پاکستان کو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی دیکھنی چاہیے. نون لیگ نے کیا کہا یہ بھی بتائیں. نہیں ابھی نہیں, آپ کو نہیں پتا. نہیں انہوں نے کہا ہے نا, بالکل ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے, رائٹ ٹو الیکشن. انہوں نے کہا, میں بتا دوں تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے, ہم وہاں بتائیں گے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, میری بات سنیں, میری بات اس کو بھی چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کی پالیسی ہم اب یہ بیان کریں گے ہماری. نہیں میں پارٹی کی بات کہہ رہا ہوں. میں نے کہا ہماری پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر بڑا واضح موقف شہباز شریف صاحب کا اور ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا بذریعہ ہماری جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب صاحبہ افغانستان کے حوالے سے آیا ہے, اور بڑا کھل کے اس پہ بات ہوئی ہے. جہاں تک تعلق ہے نا جی, جو بھی گفتگو ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں, ہمیشہ ناکام اور جو نالائق حکومت ہوتی ہے نا, کبھی اپنی پرفارمنس پہ, اپنی کاموں پہ بات نہیں کرے گی, کوئی ڈیلیور کرنے پہ بات نہیں کرے گی, کیونکہ کیا نہیں ہوتا. ابھی میرے بھائی کہہ رہے ہیں جناب کہ جی وہ دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ وہ دوسرا. یہ ہمیشہ ایسی بات کریں گے کہ جس سے ان کی اپنی لیڈرشپ کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. جب آپ ضرور سے زیادہ بول جائیں نا, پھر آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے اس پس منظر میں میرے لیڈر کی کون سی گفتگو آتی ہے جو اس دائرے کو کراس کرتی ہے, جو ہم نہیں کرتے, کرنی بھی نہیں چاہیے. میں میری ایک دو باتیں سنیں نا, وہ دماغی حالت عمران خان صاحب کی چیز تھی جو انہوں نے جنرلوں کے بارے میں کہا تھا کہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ. جی ریکارڈ کا حصہ ہے نا, پر وہ اکنالج کرتے ہیں, کہتے ہیں غلطیاں سب اداروں سے غلطی ہوگی نا, چلے کر لی اکنالج. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیاں پاکستان میں حکومت بناتی بھی ہیں اور بگاڑتی بھی ہیں, یہ عمران خان صاحب نے نہیں کہا ہے. بالکل کہا ہے, تو یہ اداروں کے بارے میں نہیں ہے. ایجنسیاں کون ہیں آپ بتائیں, کون ہے ایجنسیاں؟ بالکل بات ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں ہمیشہ کٹ پتلیوں کو لے کے آتی ہیں, لیڈر کو وہ کبھی بھی آگے نہیں آنے دیتی. اگر اس سٹیٹمنٹ کو سچ مان لیا جائے تو آج کی جو صورتحال ہے اسے کمپیئر کر لیں. وہ کہتے ہیں میں نے نام نہیں لیا کسی کا, میں کہتے ہیں میں نے کسی ادارے کا نام, کسی فرد کا نام نہیں لیا. آپ لوگ فرد کا نام لے لے کے نیم کالنگ کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے کہ ایجنسیوں کو اس طرح ڈائریکٹ الزام تراشی کرنا, جرنیلوں کو, پاک فوج کے جرنیلوں کو ڈائریکٹ الزام تراشی کرنا, اور اس طرح کہنا جناب کہ یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ کٹ پتلیاں فلانی, ان سے بہتر ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ فلاں بندہ, چاہے وہ جنرل ہے, چاہے وہ کرنل ہے, چاہے بریگیڈیئر ہے, فلاں بندے نے یہ کام غلط کیا. وہ بہتر ہے. آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں طارق بھائی, جو نواز شریف صاحب کو اس طرح ملوث کریں جس طرح عمران خان صاحب نے ملوث کیا ہے, کو آئی ایس آئی کے سربراہ کی نیم کالنگ کر رہے ہیں اور انڈیا انہیں کوٹ کر رہا ہے اور وہ سب کچھ آپ اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی ساری سٹیٹمنٹس جو آپ نے کہا ریکارڈ کا حصہ ہے, جس میں پورے اداروں کو انہوں نے بلیم کیا ہے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ, اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ اگر کسی نے کوئی چیز غلط, میں کہتا ہوں جی آپ نے کوئی چیز غلط کی ہے, میں کہتا ہوں جی کہ مریم نے یہ چیز غلط کی ہے. اگر نہیں کی, ہو سکتا ہے نہ کی ہو سکتا ہے کی ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کا نام لینا اور بات ہے, آپ کے پورے ادارے کا نام لینا اور بات ہے. کل باتیں کی ہیں بصد احترام. دیکھیے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ علیحدہ کر دیں گے فوج کے سربراہ کو فوج سے, تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ ورکس لائک دیٹ. بڑی کلیئرٹی ہے مجھے. میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی تمام آپ تقاریر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کی میڈیا پہ چلتی رہی ہیں. گوجرانوالا کے جلسے کل انہوں نے بائی دی وے سب کو رگڑ دیا ہے, پورے ادارے کو رگڑا ہے. تمام تقاریر چلتی رہی ہیں جس میں ہمیشہ انہوں نے شہداء کی قربانیاں, ہمارے جو بارڈر کے اوپر سپاہی کھڑے ہیں اپنی جانیں دے رہے ہیں, انہیں خراج تحسین پیش کرنا, ان شہید ماؤں کو خراج تحسین پیش کرنا, شہید جو ہمارے
افسران ہیں, سپاہی ہیں, ان کی ماں کو جنہوں نے اتنے بہادر بچے پیدا کیے, یہ ہر ان کی تقریر کا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں یار کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, سر آپ یہ ساری باتیں کہہ دیں, آپ چلیں آپ یہ کہیں دھاندلی ہوئی جی سب کچھ ہو گیا, جب آپ نیم کالنگ کرتے ہیں تو انہی شہداء کے لواحقین اور پوری انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پھر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو کیسے پرسیو کرے. بات یہ ہے کہ انفارچونیٹ ہے کہ بعض اوقات عصر حاضر میں کوئی چیز آپ کو غلط لگتی ہے, لیکن میں صرف ایک بات آپ سے کرتا ہوں. دیکھیں میں نے ابھی 4 نام لیے, آپ بیٹھے ہیں, علی ایوان بیٹھے ہیں, کیا آج آپ جنرل ایوب خان کو, ویسے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں برملا کہ جنرل ایوب خان کے سب سے بڑی بینیفیشری ہم خود ہیں, جو اسلام آباد سے ہمارا تعلق ہے باپ دادا سے. آج اسلام آباد نہ ہوتا تو ہم بھی یہاں پنڈی گیب ہوتا یا تلا گنگ, وہی تھا نا, پٹواری علاقہ ہے, یہ بارشی علاقہ ہے, بارانی علاقہ ہے. لیکن کیا ایوب خان کے ماشاء اللہ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے آج آپ دونوں میں سے کوئی غیر آئینی اقدام کی جسٹیفیکیشن ہے ہی کوئی نہیں؟ تو یہی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں. جب آپ کہتے ہیں نا جناب کہ یہ مزامتی بیان ہے, یہ مفاہمتی ہے, ہماری صرف ایک بات ہے تو وہ ٹھیک ہے, اگر آپ لمبی گفتگو کریں تب بھی, چھوٹی کریں تب بھی, جب آپ بڑھ جائیں گے نا اس چیز سے, جب سٹیٹمنٹ اتنی رہے تو وہ بہت اچھی ہے. جب اس سے بڑھ کے آپ افراد کے نام لیں گے اور سربراہان کے نام لیں گے, ملک کو آئین کے مطابق چلائیں. آخری بات ہے آئین کے مطابق چلائیں, اور اس وقت گورنمنٹ کس کی اور آئین سے باہر آپ جائیں گے, آغا صاحب کو بھی آغا صاحب سے کامنٹ کرواتے ہیں, حالات خراب ہوں گے. سر آغا صاحب سے کامنٹ کرواتے ہیں کہ وہ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جو میاں صاحب کی ابھی ایون کل جو تقریر تھی اس کے حوالے سے بھی جو رپورٹنگ ہوئی یا کم از کم جو اخبارات کے اندر آیا, بہت زیادہ اعتراضات ہیں. پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو اعتراض تھا. ایک مختصر سا بریک جی, واپس آتے ہیں, آغا صاحب سے شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ہم مکمل طور پر انڈیپینڈنٹ تھی, خاص طور پر میں اپنی بات کر رہا ہوں, بریک پہ بڑے سنگین الزامات لگوائے جا رہے ہیں. لیکن آغا صاحب یہ جو میاں صاحب فرما رہے ہیں, یا پہلے بھی انہوں نے فرمایا گجرانوالہ کے جلسہ کے اندر, کل جب پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تو دوبارہ لگ بھگ اسی طرح کی باتیں کی گئیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور ہونے کی پی ڈی ایم سے ایک یہ وجہ بھی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کم از کم اگر پی ڈی ایم لگی ہوئی ہے اس حکومت کے خلاف تو پھر آپ کسی حد تک ساتھ دیجیے؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کا فائدہ کروا رہی ہے؟ دیکھیں منیب, جیسے میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی تھی, اب دوبارہ وہی بات کروں گا کہ ہمارے لیے اس سے حکومت اور پی ڈی ایم میں کوئی فرق اس لیے نظر نہیں آتا. ہم بولتے ہیں کہ ادارے ہمارے ہیں, اس میں افراد غلط ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی انہونی بات نہیں ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے اداروں پہ سوالیہ نشان لگائیں. اس ٹائم حکومت کیا کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے نون لیگ کے اوپر یا اپوزیشن کے اوپر کہ دیکھیں یہ فوج کو برا, اب سب سے زیادہ آپ فوج کے پیچھے چھپ رہے ہیں, سب سے زیادہ آپ فوج کو, اداروں کو متنازع کر رہے ہیں, نام لے لے کے جان بوجھ کے. اگر انہوں نے ایک دفعہ نام لیا, آپ دن میں 20 دفعہ ٹی وی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ نون لیگ والوں نے یہ کیا, نواز شریف نے یہ کیا, فلاں نہیں. بھائی خدا کا واسطہ ہے, اپنی سیاست سے اداروں کو نکالیں. ہم جب ایک طرف جب کہتے ہیں کہ ادارے بااختیار ہونے چاہیے لیکن اپنی حدود میں اور اپنے اس میں ہونے چاہیے, تو وہ پھر دونوں پر ڈیفائنڈ, وہ پھر اپوزیشن اور حکومت دونوں پر. یہاں پر کیا کرتی ہے کہ اپوزیشن بارہا یہ بات پتہ نہیں کس کو یقین دلانا چاہ رہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف ہیں, اور پی ڈی ایم کے جلسوں میں جس قسم کی تقاریر ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ہمارا مقصد کسی ادارے کو خراب کرنا یا ادارے کو کمزور کرنا, پاکستان کو کمزور کرنا اور مجھے کمزور کرنا. ہاں اگر کہیں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے خامیاں, اس کے اوپر کام بھی کرنا چاہیے اور اس خامی کو دور کرنے کے لیے ہمیں یکجا ہونا چاہیے. لیکن پھر اگین دوبارہ کہوں گا, یہ دونوں ایک ہی مشن پہ. مزے کی بات آپ دیکھیں, طرز حکمرانی پی ٹی آئی کی دیکھیں, ساری زندگی مسلم لیگ نون کو برا بولتی رہی, آج طرز حکمرانی وہی نون لیگ والی کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اب نون لیگ ہی کا جو پیٹرن تھا اسی پہ ہی چل رہے ہیں, ہر ایشو پہ آپ اٹھا لیں منیب. اور اب ان کی جو اپوزیشن اور حکومت کا طریقہ کار ہے وہ بھی سیم جا رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. غیر جمہوری قوتوں کے خلاف ویسے بلاول صاحب بھی ہیں. اگر رفیع کی تقریر بہت اچھی لگی, کوئی اچھی بات بھلی بات وہ اگر کر رہے ہیں تو اچھی لگی. آپ کی اس تجزیے کے اندر بھی جو سرکازم کا ایلیمنٹ تھا نا بہت. میں کہہ رہا ہوں آغا رفیع نے کتنی اچھی تقریر. اچھا ٹھیک ہے, میں فیس ویلیو پہ لے لوں. بالکل فیس ویلیو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. علی نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آغا رفیع اللہ صاحب موجود تھے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.